बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप बड़ी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी हक़ाइक़ तसव्वुफ़ के हवाले से जो इसकी पहली केस थी, हमने मकाम नबुव्वत पे बात की थी। तो मैंने ये कहा था कि जो इसकी अगली एपिसोड हो गई उसमें हम सिलसिले नबुव्वत के इख्तिताम पे बात करेंगे, ख़ातिमुन नबिय्यीन पे बात करेंगे, और इसके बाद कुछ और भी टॉपिक्स इस एपिसोड में हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, नबुव्वत के मानी है अल्लाह की तरफ से बज़रिया वही पैगामात इलाही का अल्लाह की तरफ से मुतय्यन करदा इंसान को हासिल होना। इसलिए अल्लाह ताला ने नौह इंसानी को रहनुमाई के लिए बज़रिया वही अपने पैगामात भेजने का सिलसिला जारी रखा। अल्लाह ताला ने इंसानों को हदायत देने के लिए क़यामत तक के लिए असूल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मद में दे दिया है, जो यकीनी इंसानियत के लिए नुस्ख़े कीमिया है, और क़यामत तक के लिए ये असूल हतमी और तब्दील ना होने वाले हैं। सूरत इनाम में इस बात की तस्दीक होती है, ला मुबद्दिल कलमातुल्लाह। इस तरह सूरत यूनुस में कहा, ला तब्दील कालिमातुल्लाह, यानी अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं हो सकती, और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद ले ली। इस तरह सूरत 15 सूरत अल-हुजरात और आयत नंबर 9 में उसका जो मफ़हूम है उसमें यह है कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, यानी उन अबदी और गैर मुतबद्दिल कवानीन को महफूज करके तकमील दीन कर दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबिय्यीन कहकर पुकारा। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से ये दलील ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने जो पैगामात इंसानों को दिए हैं वो मुकम्मल और गैर मुतबद्दिल है, तो वो तब्दील नहीं हो सकते, और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद ले ली। इसके बाद नबुव्वत का सिलसिला जारी रखना बेमैनी और बेमकसद था। जब पैगाम मुकम्मल हुआ, उसके असूल अटल हों, ज़िम्मेदारी उसकी हैसियत के बरकरार रखने की ख़ुद अल्लाह ताला ने उठा ली हो, फिर तो नबुव्वत का सिलसिला जारी रखना मंतिक़ के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि असूलों की नफ़ी है, जिसका तसव्वुर अल्लाह ताला के हवाले से करना सरासर कुफ्र है। और जब पैगामात का सिलसिला बंद हो गया तो फिर कश्फ और अलहाम ख़त्म नबुव्वत के इस कुफ्र को तोड़ने की सही नहीं तो फिर और क्या है। तो यहाँ मैं अपनी बात जो ख़ातिमुन नबिय्यीन के हवाले से है कि जब सिलसिला कार रुक गया, उन हदायत का जो अपने नुस्खे कीमिया कुरान मजीद में मौजूद है और वो असूल तब्दील नहीं हो सकते, तो फिर नबुव्वत का ख़ात्मा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसकी एक दलील है कि वो तब्दील नहीं हो सकते, वो अटल है और हमेशा रहती दुनिया तक वो अटल रहेंगे, वो हतमी रहेंगे। इसी तरह अमूमी तौर पर हम जब बात करते हैं मर्द मोमिन की, तो मर्द मोमिन के बारे में भी कुछ हम लोगों को इस जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो कोई अजीब अंदाज से लोग करते हैं। तो मैं भी यहाँ ये कहूँगा कि मर्द मोमिन हकीकत में मुत्तकी होता है, ये वो मुजद्दद होता है जिसकी कुव्वत ईमानी बसीरत फ़ुरक़ानी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद सआदत की याद ताज़ा हो जाती है। ये वो मसीहा होता है जिसके इजाज़ नफ्स से मुर्दा कौम में असर नौ ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। ये वो हीरो होता है, ये वो मेहदी होता है। मेहदी का जो मैनी है वो बेसिकली हीरो है, और ये जो अल्लाह के सराते मुस्तकीम पर गामज़न होकर सारी दुनिया के लिए बरकत व बशारत का नमूना बन जाता है, और एक अल्लाह के सिवा किसी का खौफ उसके दिल को तक नहीं पहुंच सकता। अब हम बात करते हैं रूहानियत क्या है, जिसके ऊपर अमूमी तौर पर ये तसव्वुफ़ की पूरी एक स्ट्रक्चर जिसकी पर खड़ा है वो बुनियाद है रूहानियत।
تو دوستو، روحانیت کے موضوع پر ہزاروں سال سے فلاسفرز نے اپنے تئیں تبصرے کیے، جن میں فیثاغورس، افلاطون وغیرہ قابل ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں روحانیت کا کوئی ذکر اس انداز میں موجود نہیں جسے ہمارے ہاں کے اہل تصوف بڑی شدت سے ذکر کرتے ہیں۔ یونانی فلسفے میں ایک لفظ ہے ڈوئلزم، یعنی فلسفہ سنویت کو بحث میں لایا گیا، جسے سب سے پہلے تھامس ہائیڈ نے اپنی کتاب تاریخ مذہب میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ اس سے مراد مذہب کی خیر و شر کی سنویت ہے، ڈیولزم ہے، مابعد الطبیعیات کا نظریہ جو بیک وقت خود مختار اور ایک دوسرے سے غیر متعلق چیزوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، مثلا حواس کی دنیا اور ادراک کی دنیا کی سنویت، سوچ کا مادہ اور خارجی دنیا کا مادہ، امکانی دنیا اور اصل دنیا کی سنویت، مظہری دنیا اور عنصری دنیا کی سنویت شامل ہے۔ اسی طرح قدیم ایرانی زرتشتی مذہب میں اسی اصول خیر و شر کو بلا ترتیب ہاؤد اور ہیرمن کے نام سے پکارا گیا۔ اس سے ملتا جلتا نظریہ قدیم جینی مذاہب میں بھی ین اور ینگ کی سنویت میں نظر آتا ہے۔ فلسفے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اور بے مثال حیثیت کی حامل امریکی شخصیت جو فلاسفر تھے ولیم جیمز، جو 1842 میں پیدا ہوئے اور ہارورڈ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر درس دیتے رہے۔ اس کے روحانیت اور خدا پر بے شمار لیکچرز موجود ہیں۔ اس نے اپنی کئی کتابیں اس حوالے سے تصنیف کی۔ تو خدا کے مجوزہ تصور کے حوالے سے ایک مقولہ، ایک آرٹیکل جو اکثر جو اس کا جو بات ہے وہ اکثر درج کی جاتی ہے، اس نے کہا اینی تھنگ آف گاڈ از ناٹ ریشنل، اینی تھنگ مور دین گاڈ از ناٹ پاسبل۔ اور مذہب پرستوں کے تصور خدا کو جان کر کہا فرسٹ از دا اسینشیل دیٹ گاڈ ہیز کنسیوڈ ایز اے ڈیپسٹ پاور ان دا یونیورس، اینڈ دا سیکنڈ he must be conceived under the form of the mental personality۔ وہ سچائی کی حقیقت میں روشنی ڈالتے ہوئے بھی کہتا ہے the central point of his own doctrine of truth is in brief that truth emerge from facts and they dip forward in the fact again and add to them, which facts again create a reveal new truth۔ اس نے اپنی کتاب جس کی اشاعت 1902 میں ہوئی دا ویرائٹیز آف دا ریلیجیس ایکسپیرئنس میں روحانیات کو بھی بیان کیا، تو اس نے کہا کہ اس کا مدعی بلا تعامل اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنا تجربہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اسے براہ راست محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسے کسی روحانیت کے اس سوچ کو، اس احساس کو کسی دوسری کی طرف منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ اس کا تعلق احساسات سے ہے، ادراک سے نہیں۔ اس کی بنیادی خصوصیت اس کا ناقابل انتقال ہونا ہے، یہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ اس کی صداقتیں اس فرد تک ہی محدود رہتی ہیں جو ان سے کیف اندوز ہوتا ہے۔ اب آئیے فلسفہ روحانیت کو متعارف کروانے میں فیثاغورس کی طرف سے، جنہوں نے روحانیت کو بیان کیا۔ یاد رہے کہ فیثاغورس 495 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، تو ان کی 570 میں ڈیتھ ہوئی۔ یونانی فلاسفر جو حساب، الجبرا اور روحانیات کے اس فلسفے جسے آج پیتھاگورینس تھیوری کہتے ہیں، وہ روحانیت کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ایران کے مجوسیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، جسے ڈیولزم یعنی سنویت کہتے ہیں۔ اس فلسفے کو فیثاغورس نے یوں بیان کیا کہ دنیا میں دو مستقل بالذات ابدی اور ازلی عناصر ایسے چلے آ رہے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد پر قائم ہے، ان میں کشمکش جاری ہے، جس کے تحت ایک عنصر کو ابدی حیثیت کی حامل ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی ضد پر جو عناصر قائم ہیں انہیں نور سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یونانی فلاسفر نے اب جو بدی کے مقابلے میں ایسے عنصر کو پیش کیا جو روح یعنی اسپرٹ کہلاتی ہے۔ اس طرح روح اور مادہ، میٹر اینڈ اسپرٹ کی سنویت کا جو تصور وجود میں آیا، یہی تصور ہندوستان میں بھی ہندوؤں کی روحانیت
کی بھی بنیاد بنی۔ جس طرح عالم رنگ و بو کی کوئی حقیقت نہیں، مادہ کا وجود محض فریب تخیل ہے، لیکن یہاں کسی حقیقی وجود کا اقرار ضروری تھا، اس لیے انہوں نے پرماتما، پرم اور آتما یعنی روح کل سے تعبیر کر کے پیش کیا، اور یہ عقیدہ وضع کیا کہ انسان کی روح بھی اسی روح کل یا وجود حقیقی کا جزو ہے جو مادہ کی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ ترک علائق سے یہ کثافت دور ہو جاتی ہے، یعنی آپ تارک الدنیا ہو جائیں، اس کے تمام دنیا کو چھوڑ دیں، تو اس سے اس کے لیے کروڑوں اور در کروڑوں تناسق آواگون کے چکروں سے گزرنا ہوگا، ان کا ایک نظریہ ہے۔ اس طرح یہ ہندو مت کا ایک نظریہ ہے کہ یہ آواگان، تھیوری آف آواگان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ کروڑہ در ہر کروڑہ جو تناسق ہے اس کے چکروں سے گزرنا ہوگا، تب آپ کی جو کثافتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اس طرح جب روح مادی کثافت سے منزہ ہو جائے گی تو پھر یہ جو جز ہے اپنے کل سے مل جائے گا، یعنی اسے مکتی مل جائے گی، اسے نجات مل جائے گی، اور اسے مکتی سے تعبیر کیا، جس کا مطلب ہے انسانی روح کی جداگانہ تشخص کا روح حقیقی میں مدغم ہو کر بقا حاصل کر لیتا ہے۔ یونانی فلاسفر افلاطون نے بھی روحانیت کو بیان کیا۔ وہ مادی دنیا کو فریب تخیل قرار دے کر حقیقی وجود کو عالم امثال قرار دیتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مادی پیکر میں آنے سے پہلے انسانی روح بھی اسی عالم امثال میں مقیم تھی۔ مادی دنیا میں آ کر اس روح میں عالم امثال کی دھندلی سی تصویر موجود رہتی ہے۔ افلاطون اس لیے تعلیم کے حصول کو بامقصد قرار دیتا ہے، اس پر کہتا ہے تعلیم کے حصول کا درست مقصد روح کے حافظے کو تقویت دینا مقصود ہونا چاہیے، اور یہ تقویت شدہ حافظہ روح حقیقی کو پہچان لیتا ہے۔ سمجھ گئی نا آپ اس بات کو؟ تو یہ اس نے کہا کہ یہ جو حافظہ ہے تقویت شدہ، جس کو اسٹرینتھ کیا جاتا ہے حافظے کو، وہ روح حقیقی کو پہچانتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ روح حقیقی کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے صرف پہچانا جا سکتا ہے۔ اسے عرفان یا معرفت کہتے ہیں، اور جس طریقے سے اس معرفت کا حصول ممکن ہے وہ وجدان یا کشف اور الہام کے ذریعے ہے۔ حسن کو افلاطون عالم امثال میں سب سے اونچا درجہ دیتا ہے، اور روح حقیقی کو حسن ازلی سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے نزدیک عشق نتیجہ ہے حسن و محبت کا جو معرفت کے ذرائع ہے۔ روحانیت کا یہ ہے وہ تصور جسے میں بہت اختصار سے میں نے پیش کیا، ادروائز اس کے اوپر تو بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ اگر ان کو اگر اکٹھا کیا جائے، جنہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، تو ہمالیہ اس کو اکٹھا کر کے اگر ڈھیر لگایا جائے تو ہمالیہ پست نظر آئے گا۔ تو بہرحال ہر ایک نے اس انداز سے اپنے اس کو پیش کرنے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے مقابلے میں جو اسلامی تصور ہے اس کا تصور بالکل جدا ہے ان تمام تصور سے، اور منفرد ہے۔ تو آج ہم اپنی اس نشست کو تمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اور یہ سلسلہ چلے گا، یہ 15 یا 20 ایک ساتھ پر مشتمل ہوگا۔ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تصوف کی در حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ تصوف بیسیکلی جس طرح اقبال نے کہا تھا، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے ہیں پجاری تمام، امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں، اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہتر ویڈیو ملیں۔ تو اس سلسلے کو بھی ہم آگے چلائیں گے، تو منتظر رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام۔